Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. The topic today is question answers of poetry. Explanation. We'll also discuss explanation with reference to the context, and today the poem is poem number 17. I'm Professor A.B. Nair from the platform of Reader Group of Colleges. तो सबसे पहले रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आती है, और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यू हैव टू रिकग्नाइज, लाइनें कुछ दी होती हैं, तो लाइनों को देख के आपने जज करना होता है कि ये कौन सी पोएम है। तो ऑलरेडी जो है ये अपलोड कर दिया है व्हेन आई हैव फीयर्स का, तो आप उसको उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा, सुन लिया होगा। तो उसमें से अगर कोई लाइन आ जाए तो आपने इस तरह जैसे सबसे पहले रेफरेंस आपको लिखना होता है ऊपर, रेफरेंस। तो आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू, और आप इसे गौर से सुनने के बाद फिर एज़ यूजुअल मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप इसे याद करें। जब आप इसको याद कर लेंगे तो उसको लिखें, और लिखने के बाद मुझे उस नोट बुक पे, जिस नोट बुक पे आप लिखते हो, रजिस्टर पे लिखते हो, उसकी जो है एक पिक लेके जो है सेंड कर दें, तो मैं आपको वापस कर दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम व्हेन आई हैव फियर्स। आप इसको गौर से देखें, नज़म का नाम जो है व्हेन आई हैव फियर्स, तो वो साइड्स पे जो है ये इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, इसको कोटेशन मार्क्स कहते हैं, ये लाजमी लिखने होते हैं। अगर आप इसके कोटेशन मार्क्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप कोटेशन मार्क्स इसके नहीं लिखेंगे तो इसके एक एल्जेब्रिकल मार्क्स होते हैं, अलग से मार्क्स होते हैं, वो मार्क्स आप लूज़ कर बैठेंगे, वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस ये होती है कि जब वो शायर का नाम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाय जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स लिखने के बाद या कोई भी शायर का नाम लिखने के बाद यूपर वो इसके इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देते हैं दोनों साइडों पे। अगर आप ऐसा करोगे तो योर अटेम्प्ट विल बी यूज़लेस, इसका कोई फ़ायदा बेटे आपको नहीं होगा। तो लिहाजा आपने ये नहीं करना है कभी भी। तो आपने सबसे पहले नज़म के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स लगानी है। इसके बाद ये किसी भी शायर के नाम के ऊपर, किसी बंदे के ऊपर ये कोटेशन मार्क्स नहीं लगते, ठीक है। ओके जी, कॉन्टेक्स्ट में फिर अभी हम आते हैं। कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है इन दिस पोएम, तो ये आप गौर से देखो, इन दिस पोएम ये लाजमी लिखना है। कॉन्टेक्स्ट जब भी आप लिख रहे हो, सियाको सबाग या कॉन्टेक्स्ट, इसमें पोएम का तज़किरा करते हैं। नज़म के बारे में ब्रीफली आपने बताना है कि व्हाट द पोएट सेज या डिस्क्राइब इन दिस पर्टिकुलर पोएम, ये आपको उसमें थोड़ा सा बताना होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आपने इसमें लिखना है कि इन दिस पोएम द पोएट इज़ एक्सप्रेसिंग हिज फियर्स। एक्सप्रेसिंग मीन बयान कर, इजहार कर रहा है, शायर जो है अपने खौफ का इजहार कर रहा है अबाउट इज़ अर्ली डेथ, अपनी नौउम्र मौत के बारे में या अपनी जल्द मौत के बारे में। द पोएट हैज़ फियर्स, शायर को खौफ है, दैट ही मे डाई बिफोर एक्सप्रेसिंग हिज थाट्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम, कि शायद वो नज़मों की शक्ल में अपने ख़यालात को तब्दील करने से पहले ही चल बसेगा या मर जाएगा। ओके जी, ही इज़ आल्सो अफ्रेड दैट हिज सडन डेथ विल प्रिवेंट हिम फ्राम इंजॉइंग द कंपनी ऑफ हिज बिलव्ड। बिलव्ड कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए, महबूबा इसको उर्दू में कहते हैं। उससे ये भी खौफ है, या वो इस तरह भी खौफ ज़दा है कि उसकी अचानक मौत जो है उसे अपनी महबूबा की कंपनी या सोबत या रफ़ाकत से महरूम कर देगी। तो नेक्स्ट जो है आपने एक्सप्लेनेशन इसकी लिखनी होती है, और एक्सप्लेनेशन में भी आप ये गौर फरमाएं, अक्सर यहाँ भी मिस्टेक्स होती हैं कि बच्चे लिखते हैं इन दीज लाइंस, ये इन दीज लाइंस की जगह
آپ نے اگر خدا نخواستہ لکھ دیا ان دس پوئم تو اگین یور آنسر ول بی گیون نو کریڈٹ، کوئی آپ کا اس کا نمبر وغیرہ یا مارک، بلکہ وہ سارا ہی ایسے کراس کر دیں گے آپ کا. یہ صرف آپ اگر یہاں پوئم لکھ دو گے تو یہاں لائنز لکھنا ہے یا سٹینزا لکھنا ہے. تو جب بھی آپ ایکسپلینیشن کر رہے ہو، ایکسپلینیشن میں یہی ہے کہ آپ نے ان دیز لائنز ان دس سٹینزا دا پوئٹ ڈسکرائبس ہز فیئرس، شاعر اپنے خوف یا اندیشوں کا اظہار کرتا ہے یا بیان کرتا ہے دیٹ ہی may die before converting his thoughts into poems، کہ وہ اپنے خیالات کو نظموں میں تبدیل کرنے سے پہلے چل بسے گا یا فوت ہو جائے گا. He says that his brain is teeming with کا مطلب ہوتا ہے فل ہے، بھرا ہوا، بھرپور ہے. تو ٹیمنگ ود نہ لکھنا چاہیں تو یہ بریکٹ کھول دیں، فل آف لکھ پویٹک آئیڈیاز. تو شاعر کہتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ شاعرانہ تخیل سے پر ہے یا بھرپور ہے، یا اس میں شاعرانہ خیالات بسے ہوئے ہیں. He wants to preserve these ideas in the piles of books. piles of books ہوتا ہے کتابوں کے انبار، کتابوں کے ڈھیر. وہ اس شاعرانہ خیالات کو یا اس شاعری کو کتابوں کے انبار میں محفوظ کرنا چاہتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے. بٹ ہی از ناٹ سرٹن کا مطلب ہوتا ہے یقین، لیکن اسے یقین نہیں ہے. ہی از ناٹ سرٹن، اسے یقین نہیں ہے. ویدر کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا. ڈیتھ ول الاؤ ہم ٹو ڈو سو اور ناٹ، کہ کیا موت اسے اس کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی. اوکے، گلوئنگ سٹارز، گلوئنگ کا مطلب ہوتا ہے چمکتے ہوئے، شائننگ، ٹوئنکلنگ، چمکتے ہوئے ستارے. اینڈ ڈارک کلاؤڈس، اور گہرے بادل. ایڈ ٹو دا بیوٹی آف نائٹ، ایڈ ٹو ہوتا ہے دوبالا کرنا، اضافہ کرنا. رات کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں. چمکتے ہوئے ستارے اور گہرے بادل جو ہے یہ رات کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں. دیز رومانٹک سائٹس اراؤز poetic imagination in the poet. یہ رومانوی منظر جو ہے یہ شاعر میں تخیل پیدا کرتے ہیں یا تخیل ابھارتے ہیں. اراؤز کا مطلب ابھارنا، پیدا کرنا، تخیل ابھارتے ہیں. اینڈ ارچم، اور اسے ابھارتے ہیں. ارچ کا مطلب بھی ابھارنا، قائل کرنا، مائل کرنا. ٹو کمپوز ریناؤنڈ لو سٹوریز، ریناؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے مشہور، اور اسے ابھارتے ہیں یا اسے قائل کرتے ہیں یا ابھارتے ہیں کہ وہ معروف لو سٹوریز لکھے. بٹ ہی از افریڈ، لیکن وہ خوفزدہ ہے. دیٹ ہی may die before doing so، کہ ایسا کرنے سے پہلے شاید وہ چل بسے. اس کے بعد نیکسٹ یہ بھی کنٹینویشن ہے اس کی ایکسپلینیشن کی. اوکے جی. دا پوئٹ ہیز آلسو فیئرس، شاعر کو یہ بھی خوف ہیں. دیٹ ہی may ناٹ انجوائے، کہ وہ لطف اندوز نہ ہو سکے. انجوائے کا مطلب ہوتا ہے لطف اندوز ہونا، کہ شاید وہ انجوائے نہ کر سکے، لطف اندوز نہ ہو سکے. بلسفل مومنٹس، بلسفل ہوتا ہے پرمسرت یا خوشیوں بھرے لمحات کو انجوائے نہ کر سکے. ان دا کمپنی آف ہز بیلوڈ فار لانگ، اپنی محبوبہ کے رفاقت میں زیادہ عرصہ شاید وہ انجوائے نہ کر سکے، یہ خوشیاں بھرے یا پرمسرت لمحات کو انجوائے نہ کر سکے. وین دا پوئٹ تھنکس آف دیز bitter facts ہوتا ہے تلخ حقائق. جب شاعر ان تلخ حقائق کے بارے میں سوچتا ہے ہی بیکمز ہوپ لیس، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. ہوپ لیس کا مطلب ہے مایوس ہونا. اینڈ فائنڈز ہمسیلف آن دا شور آف دس ورلڈ، اور اپنے آپ کو اس دنیا کے کنارے پر دیکھتا ہے. دنیا کے کنارے پہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بالکل اختتام پذیر ہوتا ہوا دیکھتا ہے. نیئر از گریو، اپنی قبر کے قریب. ہی فیلز سوری، اسے افسوس ہوتا ہے. دیٹ ہز لو ول ریمین ون سائڈڈ، کہ اس کی محبت جو ہے وہ یک طرفہ رہے گی. ایز اے ریزلٹ آف ہز ڈیتھ، اس کی موت کے نتیجے میں. یعنی جب اس کی موت آ جائے گی تو پھر
تو محبت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. جب وہ زندہ ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کی محبت جو اس کی محبوبہ جو ہے اس کی محبت یک طرفہ رہ جائے گی. تو یہ نیکسٹ جو ہے اس کی کوٹیشن ہے، آلریڈی یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ اگر آپ کوٹیشن ایزیلی یاد کر سکتے ہیں، یہ پویم کا ایک پارٹ ہے، ایکسٹیکٹ ہے، تو آپ اس کو کر دینا. ٹھیک ہے، اس کو ایڈ کر دینا. تو نہیں اگر کر سکتے تو اٹس اوکے، آپ اس کو ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. تو وی ہیو آلریڈی ٹرانسلیٹڈ دس ان دا پریویس لیکچر. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے جی، دین آن دا شور آف دا وائڈ ورلڈ آئی اسٹینڈ alone. تو پھر اس وسیع و عریض دنیا کے کنارے پر میں اکیلا کھڑا اپنے آپ کو پاتا ہوں. اینڈ تھنک، اور سوچتا ہوں. ٹل، یہاں تک کہ لو اینڈ فیم، محبت اور شہرت. ٹو نتھنگنیس ڈو تھنک، صفر ہو کر یا غائب ہو کر ڈوب جاتے ہیں. یعنی میں سوچتا رہتا ہوں اور میرے گمان میں، میری سوچ میں، میرے خیالات میں محبت اور خوبصورتی اور شہرت جو ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اوکے، دا فیئرز آف دا پوئٹ کیم ٹرو. شاعر کے خیالات جو ہے بلکہ خدشات جو ہے وہ سچ ثابت ہو. کیم ٹرو کا مطلب ہے سچ ثابت ہو گئے. اینڈ ہی ڈائیڈ ایٹ این ارلی ایج آف اباؤٹ 25. اور وہ تقریباً 25 سال کی ایک ابتدائی عمر میں چل بسا یا مر گیا. جسٹ 1 year آفٹر رائٹنگ دس پوئم. یہ نظم لکھنے سے محض 1 سال بعد، تقریباً 1 سال بعد، شاید 1 سال اور 4 ماہ بعد. سو کا مطلب ہوتا ہے اس لیے. سو ڈیتھ ڈڈ ناٹ الاؤ ہیم ٹو انجوائے فیم، لو، بیوٹی ان دا کمپنی آف ہز beloved. اس لیے موت نے اسے اپنی محبوبہ کی رفاقت میں شہرت، محبت اور خوبصورتی انجوائے کرنے کا موقع نہیں دیا. تو یہ تھی آپ کی ایکسپلینیشن کے بعد جو ہے ہم ابھی نیکسٹ کویسچن لیتے ہیں جی. تو اس نظم کے بارے میں کوئی بھی اگر کویسچن آ جاتا ہے تو یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ آپ کر لیں. آپ کے پاس اگر پہلے بھی بتاتا ہوں کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو میں نے لکھ دیا وہ فائنل ہے. اگر آپ کو یہ ایزی لگتا ہے تو آپ یہاں سے کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پاز پہ لگائیں. ٹھیک ہے، اس کو روکیں اور آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. گھر میں آپ تقریباً فارغ ہی ہوتے ہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اس کا جو بھی کویسچن آ جائے تو کوئی سمری وغیرہ آ جائے تو یہی. اب کویسچن میں پڑھ دیتا ہوں. گیو اے کریٹیکل اپریسیشن آف دا پوئم. اس نظم کا تنقیدی جائزہ. کریٹیکل اپریسیشن کا مطلب ہوتا ہے تنقیدی جائزہ. اس نظم کا تنقیدی جائزہ لیں. وین آئی ہیو فیئرس، جب مجھے خوف آتے ہیں. اس کا بائی جان کیٹس. یا گیو اے سمری آف دا پوئم. اس پوئم کی سمری دیں. یا واٹ کائنڈ آف فیئرس ڈز جان کیٹس ایکسپریس ان دا پوئم وین آئی ہیو فیئرس. کہ جان کیٹس جو ہے وہ اس نظم میں کس قسم کے خدشات کا اظہار کرتا ہے یا کس قسم کے خوف یا ڈر کو بیان کرتا ہے. تو اب ہم اس کو جو ہے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں جی. ٹرانسلیٹ کر دیں گے اس کے آنسر کو. جان کیٹس از اے ویری فیمس انگلش رومانٹک پوئٹ. جان کیٹ جو ہے وہ انتہائی فیمس کا مطلب ہوتا ہے معروف، انتہائی معروف انگریز رومانوی شاعر ہے. مطلب رومانٹک شاعر وہ ہوتے ہیں جو محبت کے اوپر، لو کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر لکھتے ہیں. He was born in 1795 in London. وہ لندن میں 1795 کو پیدا ہوا. He faced manifold sorrows. manifold کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، sorrows دکھ. اس نے بے شمار دکھوں کا سامنا کیا. اینڈ سفرنگ، اور پریشانیوں کا. in his brief span of life، اپنی مختصر سی زندگی میں. brief span of life کا مطلب ہوتا ہے اپنے مختصر سے دور حیات میں. his father and mother died in 1805 and 1810 respectively. respectively ہوتا ہے بالترتیب. اس کے والد اور والدہ 1804 اور 1810 کو بالترتیب 1804 اور 1810 کو فوت ہو گئے. the family
was suffering from a deadly disease. deadly disease ہوتا ہے جان لیوا مرض، ایک مہلک بیماری. ان کا خاندان جو ہے ایک مہلک بیماری میں مبتلا تھا، ٹیوبرکلوسس. ٹیوبرکلوسس ٹی بی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کنزمپشن بھی اس کو کہتے ہیں. فار وچ there was no cure yet، جس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوتا. کیور کا مطلب ہوتا ہے علاج، جس کا تب تک علاج دریافت نہیں ہوا تھا. His elder brother Tom also died of the same disease in 1818. اس کا بڑا بھائی جو ہے ٹام، وہ بھی 1818 میں اسی بیماری کے باعث چل بسا یا فوت ہو گیا. بائی دیٹ ٹائم، اب بائی کا مطلب یہاں پہ ٹل ہے، تک، اس وقت تک. بائی دیٹ ٹائم، اس وقت تک. کیٹس ہیڈ آلسو گاٹ سمٹمز آف دس ڈیزیز. سمٹمز ہوتی ہے علامات. کیٹس میں بھی اس بیماری کی علامات آ چکی تھی. سو ہی ہیڈ کانسٹنٹ فیلنگس اینڈ فیئرس آف ہز ارلی ڈیتھ. لہٰذا اسے اپنی نو عمری میں موت کے بارے میں خدشات اور ڈر یا خوف وغیرہ رہتا تھا. کیٹس ڈائڈ ان 1821 ان اٹلی. کیٹس جو ہے وہ اٹلی میں 1821 کو فوت ہو گیا. ان دس پوئم when I have fears، اس نظم جب مجھے خوف آتے ہیں. کیٹس ایکسپریسز the same fears of his death. کیٹس جو ہے اپنی اسی موت کے خدشات کو یا خوف کو بیان کرتا ہے. He wrote this poem اوکے جی. The poet looks at the charming sky at night. شاعر جو ہے وہ چارمنگ ہوتا ہے دلکش. چارمنگ اسکائی، دلکش آسمان. شاعر جو ہے وہ دلکش آسمان کو دیکھتا ہے. ایٹ نائٹ، رات کو. شائننگ سٹارس اینڈ ڈارک کلاؤڈس، چمکتے ہوئے ستارے اور گہرے بادل. ایڈ ٹو دا بیوٹی آف نیچر. ایڈ ٹو ہوتا ہے اضافہ کرنا، دوبالا کرنا. فطرت کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں. چمکتے ہوئے ستارے اور گہرے بادل جو ہیں وہ فطرت یا حسن فطرت میں اضافہ کرتے ہیں، یہ دوبالا کرتے ہیں. دے اراؤز. اراؤز کا مطلب ہے ابھارتے ہیں. دے اراؤز پوئٹک امیجنیشن ان ہز مائنڈ. یہ اس کے ذہن میں شاعرانہ تخیل یا شاعرانہ خیالات کو اجاگر کرتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں. اینڈ ارج ہم ٹو کمپوز فیمس لو سٹوریز. اور اسے ابھارتے ہیں کہ وہ معروف لو سٹوریز یا محبت پر مبنی جو ہے وہ کہانیاں وغیرہ لکھے. فار ہز ریڈرس، اپنے پڑھنے والوں کے لیے. بٹ ہی از افریڈ، لیکن وہ خوفزدہ ہے. دیٹ ہی مے ڈائی بیفور ڈوئنگ سو، کہ وہ ایسا کرنے سے پہلے شاید فوت ہو جائے. مے کا مطلب امکان کو ظاہر کرتا ہے، شاید وہ ایسا کرنے سے پہلے چل بسے. دا پوئٹ ہیز آلسو فیئرز دیٹ ہی مے ناٹ انجوائے. شاعر کو یہ بھی خوف ہے کہ ہو سکتا ہے وہ انجوائے نہ کر پائے. بلسفل مومنٹس ان دا کمپنی آف ہز beloved فار لانگ. beloved کا مطلب ہوتا ہے جی محبوبہ، کہ وہ شاید اپنی محبوبہ کی رفاقت میں پرمسرت لمحات سے لطف اندوز نہ ہو سکے زیادہ عرصہ. when he thinks، جب وہ سوچتا ہے آف دیز bitter facts، ان تلخ حقائق کے بارے میں. he becomes hopeless، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے. ہوپ لیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نا امید ہو جانا، اس کی امید جو ہے وہ کھو جاتی ہے. اینڈ ہی فائنڈز ہمسیلف آن دا شور آف دس ورلڈ، اور وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے کنارے پر، اختتام پر محسوس کرتا ہے یا پاتا ہے. نیئر از گریو، یعنی اپنی قبر کے قریب. ہی فیل سوری، اسے افسوس ہوتا ہے.
دیٹ ہز لو ول ریمین ون سائڈڈ، کہ اس کی محبت جو ہے وہ یک طرفہ رہے گی. ون سائڈڈ کا مطلب ہوتا ہے یک طرفہ. ایز اے ریزلٹ آف ہز ڈیتھ، اس کی موت کے نتیجے میں. تو اس کے بعد اگین وی ہیو ایڈڈ اے کوٹیشن. تو یہ کوٹیشن آپ نے ایکسپلینیشن میں بھی پڑھا ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے تقریباً وہی ریپیٹ کر دیا ہے. آپ اس کو اگر آپ ایکسپلینیشن اچھی طرح یاد کر لیں تو وہی آپ اس کی سمری میں یا اس کے کویسچن میں بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں. تو اگین دا سیم لائنز آر ایز اے کوٹیشن ایز ور گیون ان دا ایکسپلینیشن. اوکے جی. دین آن دا شور آف دا wide world I stand alone and think till love and fame to nothingness do sink. Okay, the fears of the poet came true. شاعر کے خدشات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئے. And he died at an early age of about 25. اور تقریباً 25 سال کی ابتدائی یا نو عمری میں وہ فوت ہو گیا. Just a year or so after writing this poem. تقریباً year or so کا مطلب تقریباً ایک سال، تقریباً ایک سال اس نظم کے لکھنے کے بعد وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا یا فوت ہو گیا. دس کا مطلب ہوتا ہے یوں یا اس طرح. Death did not allow him to enjoy fame, love, beauty and the company of his beloved for long. تو اس طرح موت نے اسے شہرت، محبت اور اپنی محبوبہ کے حسن سے زیادہ عرصہ یا زیادہ دیر اسے انجوائے کرنے کا موقع یا لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں دیا. تو اٹ واز آل اباؤٹ آر ایکسپلینیشن ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ یا ایکسپلینیشن ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اینڈ یور کویسچن. تو لاسٹ میں یہ میں نے ایک پیپر ایڈ کیا ہے. جیسے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو مجھے کویسچن لکھ کے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک بچے نے یہ کویسچن لکھ کے بھیجا ہے، تو یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے میں نے اس کو یہاں پہ ایڈ کیا ہے. تو یہ آئی تھنک ٹرانسلیشن ہے. تو ٹرانسلیشن اس نے لکھی ہے. تو اس کو میں نے باقاعدہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے پیپر فزیکلی چیک کیے جاتے ہیں، اس کو ایسے ہی چیک کیا ہے. تو یہ جو اس میں ٹھیک تھا تو اس کو ٹک کیا ہوا ہے. یہاں تھوڑی سی مسٹیکس ہیں تو اس کو یہ ٹھیک کیا. دے ول بی پلیڈ آن روف، تو یہ ول بی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لہٰذا جو ہے یہاں پہ اس ایک چھوٹی سا اس کا ایرر ہے، یہ غلطی ہے، تو وہ ایرر یہاں پہ نکالا گیا ہے. اس کے بعد اور بھی اینڈ پہ جو ہے یہ بی کا اضافہ کرنا تھا اور تھرڈ فارم یہ پیسو وائس تھا، تو اس بچے نے جو ہے اس کو ایکٹیو کر دیا. تو اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بھی اگر اس کو لکھیں گے میری طرف، آپ اس کی جسٹ پکچر بھیجیں گے تو میں آپ کو جو ہے اس کے ایررز جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا. جو بھی اس میں مسٹیکس ہوں گی وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائیں گی، سرکل ہو جائیں گی، آپ کے سامنے ہو جائیں گی. تو جسٹ لیکچر سن لینا جو ہے دیٹس ناٹ انف. اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کافی ہے تو یہ کافی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو بھی آپ لیکچر سنتے ہیں تو اس میں جو ایک اسائنمنٹ نکلتی ہے، فار ایگزامپل جو گرامر کا پورشن ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے کچھ آپ کے لیے جو ایکسرسائز میں دے دیتا ہوں تو وہ آپ کو سالو کرنی ہوتی ہے. ابھی آج جیسے یہ ہم نے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ پڑھا ہے، ایکسپلینیشن پڑھی ہے، ایک کویسچن پڑھا ہے. آلریڈی اگر آپ نے کہیں سے یاد کیا ہوا ہے تو آپ بے شک وہیں سے کر لو، ٹھیک ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. تو اس کو آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اور اس کو پریپیئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن آن یور نوٹ بک، یا کوئی پیج لے لیں، پیپر لے لیں، دستہ خرید لیں، اور جیسے ہی آپ لکھ لیں اس کی پکچر بنائیں اور مجھے واٹس ایپ کر دیں. واٹس ایپ کا نمبر جو ہے نوٹس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے 0333. دوبارہ آپ لکھ سکتے ہیں 0333 981 3840. تو یہ نمبر ہے، اس پہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو اٹ واز آل اباؤٹ آور لیکچر ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، آمین۔